नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल आपको इंटरनेशनल ख़बरों के अलावा कुछ बड़े जानकार लोगों से मुलाकातें कराता है। इसके अलावा हाल के महीनों में हमने आपको लेबनान के अलमनार टीवी के ज़रिए तैयार की गई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई की लीडरशिप में इस्लामी तहज़ीब की बहाली के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तफसील के साथ अल-क़ायद वल मशरू अल हज़ारी नाम की 9 किस्तों की डॉक्यूमेंट्री को उर्दू डबिंग के साथ आप तक पहुंचाया है। हाल ही में इजराइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंग की वजह से इस सिलसिले को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। अब तक हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री की 7 किस्तें पेश कर चुके हैं। अब से पहले ईरान के इस्लामी इनकलाब को समझने के लिए उर्दू ज़बान में ऐसी कोई दस्तावेजी फिल्म नहीं आई थी। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री की 8वीं किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। बाकी आखिरी और 9वीं किस्त आने वाले ट्यूसडे को 2 बजे पेश की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई की खिदमात और उनके नज़रियात के बारे में आवाम को बेदार करने की कोशिश की गई है। वीडियो लंबी है, इसलिए इसके लिए वक्त निकाल कर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए देखते हैं आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई की लीडरशिप में इस्लामी तहज़ीब की बहाली के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में अलमनार टीवी के जरिए तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री की 8वीं किस्त। हमने ईरान में इस बात को महसूस कर लिया था कि ईरानी इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की बेदारी और इस्लामी तहज़ीब के फैलाव को रोकने के लिए आलमी साम्राज्य फितने बर्पा करता है। हमने यहाँ इस बात पर मुसलसल ताकीद होते हुए देखा कि मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात की असल वजह शिया और सुन्नी मसलक नहीं, बल्कि हकीकी इस्लाम और अमरीकी इस्लाम के दरमियान फ़र्क है। اولین نقطه و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام مسئله اسلام ناب محمدی است. یعنی اسلام ظلم ستیز، اسلام عدالت خواه، اسلام مجاهد، اسلام طرفدار محرومان، اسلام مدافع حقوق پابرهنگان و رنج دیدگان و مستضعفان. در مقابل این اسلام امام اصطلاح اسلام آمریکایی را در فرهنگ سیاسی ما وارد کرد. اسلام آمریکایی یعنی اسلام تشریفاتی، اسلام بی تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهی، اسلام بی تفاوت در مقابل دستاندازی به حقوق مظلومان، اسلام کمک به زورگویان، اسلام کمک به اقویا. तारीख़ी मुतालियात और मुशाहिदात के बाद रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब का कहना है कि साम्राज्य मुसलमानों में से ही कुछ हुकूमतों या ताकतवरों की मदद से मुसलमानों के दरमियान फितनों और इख्तलाफात को पैदा करता है। बहरहाल निजात का रास्ता मुसलमान अक़वाम और इस्लामी मसालिक का इत्तेहाद है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। वहाबी तकफीरी तहरीकें सहूनियत और अमरीका की खिदमत में हैं। वो मज़ाहिब इस्लाम को मुत्तहिद नहीं होने देते और फ़िरका वाराना मजहबी जंग जारी रखना चाहते हैं ताकि आलम इस्लाम पर मगरिब का तसल्लुत कायम रहे। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनेई का कहना है कि इस्लामी तहज़ीब की तामीर नौ के लिए इन साम्राजी हथकंडों की रोकथाम निहायत ज़रूरी है जो उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इख्तलाफात को हवा देते हैं। इसी मकसद के तहत 1990 में उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान हम आहंगी और क़ुर्बतों की खातिर आलमी तक़रीब बैनुल मज़ाहिब असम्बली को तश्कील देने का हुक्म दिया।
ہماری تنظیم فقہی، علمی یا مذہبی میدان سے مخصوص نہیں ہے۔ جس قربت کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ تمام اسلامی معاشروں کو ہر علاقے میں ہر حوالے سے ایک دوسرے سے قریب آنے کی دعوت ہے۔ اگر مسلمان معاشرہ متحد ہونا چاہتا ہے تو اسے ایک ایسا معاشرہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں اعلیٰ سطح پر اقتصادی تعاون و ترقی ہو۔ اسلامی مذاہب یونیورسٹی ایک ایسی جگہ جو تہران شہر کے مرکز میں واقع ہے۔ اب وہ مختلف ممالک کے نوجوانوں کے ساتھ یونیورسٹی کلاسز کی نئی رونق میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اس جگہ مختلف مذاہب کے طلباء کو اکٹھا کر کے مسلم طلباء کی نئی نسل کے سوالات کے علمی جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسلامی مذاہب یونیورسٹی نے ایرانیوں کے علاوہ 12 مختلف قومیتوں اور مذاہب کے 150 غیر ملکی طلباء کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ اسلامی مسالک کی بنیاد پر قائم کی جانے والی یونیورسٹی کے قیام سے لے کر تہران میں دنیا بھر سے مسلمانوں کے نمائندہ افراد کو بلا کر 2 سالہ وحدت اسلامی کانفرنس تک کے اقدامات مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششوں کے لیے عالمی تقریب بین المذاہب اسمبلی کے قیام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ وحدت کانفرنس نے اب تک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کانفرنس کا پہلا کردار یہ ہے کہ اس نے عالم اسلام کی 400-500 سے زائد بااثر مذہبی، علمی، سیاسی اور ثقافتی شخصیات اکٹھا کی تاکہ وہ عالم اسلام کے مسائل پر بحث کریں اور آپس میں اتفاق رائے کریں اور اس کے ذریعے وہ ایک بڑے معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں۔ امروز امت اسلامی متفرق است، نه به معنای تفرق نهله‌های مسلمان که این یک امر طبیعی است، منافاتی هم با تشکیل امت واحده ندارد. عقاید مختلف، نظرات گوناگون در زمینه مسائل اصولی و فروعی میتواند باشد، در عین حال امت واحده هم باشد. عالم اسلام کی تقدیر کو سامراج اور صہیونیت سے آزاد کرانے کے محاذ میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرنٹ لائن پر آ کر اپنی کوششوں کا آغاز کیا ہے، جس کے نتیجے میں جارج ڈبلیو بش کے عراق، لبنان اور فلسطین کے لیے بنائے گئے عسکری اور سیکیورٹی منصوبے بری طرح ناکامی کا شکار ہوئے۔ مقاومتی بلاک نے نئے عظیم مشرق وسطیٰ منصوبے کی دھجیاں اڑا دیں اور امت مسلمہ و فلسطینیوں میں ان کا اعتماد حاصل کیا کہ وہ صہیونی غاصبوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تقدیر کرده است خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه خاورمیانه اسلام خواهد بود. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. امریکہ میں سن 2009 میں جس وقت باراک اوباما نے اقتدار سنبھالا تو یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں سخت ناکامیوں اور شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت باراک اوباما کے نئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سن 2005 میں جارج ڈبلیو بش کے بنائے گئے منصوبے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ خطے میں جونیئر بش کی شکستوں نے ظاہر کیا کہ ان کی فوجی حکمت عملی اور حملے کارآمد نہیں ہیں۔ اوباما نے انہی دشمنیوں کو آگے بڑھایا تھا، لیکن ایک مختلف حکمت عملی کے ساتھ۔ میری رائے میں رہبر معظم نے اس حوالے سے جو اصطلاح استعمال کی وہ بہت لطیف اور خوبصورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اوباما لوہے کے ہاتھوں پر مخملی دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ میں یہاں قاہرہ آیا ہوں تاکہ دنیا میں امریکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک نئی شروعات کا انتظار کروں۔ قاہرہ یونیورسٹی سے اٹھنے والی اسلامی بیداری کی تحریک کے خلاف
باراک اوباما نے خطے میں موجود اپنے اتحادیوں کو اکسانے کے ساتھ ساتھ اپنے نئے طویل منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا. امروز سیاست استکبار این است، سیاست سرویس های جاسوسی این است که ماها را از هم بترسانند، شیعه را از سنی، سنی را از شیعه. ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2011 میں عرب ملکوں کے اندر احتجاج کی ایک لہر چل پڑی کہ جسے عرب بہار یا اپرائزنگ کا نام دیا گیا. عرب بہار کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانتے تھے کہ عرب ملکوں میں بدعنوانی اور دوسرے اہم مسائل پر حکمرانوں کی عدم توجہ کے خلاف عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ غصہ کسی بھی وقت ظالمانہ حکومتی نظام اور اس پر مغربی اثر رسوخ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. مغرب کے پاس بہت وسیع تجربہ ہے کہ کیسے ایک حقیقی عوامی احتجاجی لہر کا رخ موڑ کر مصنوعی راستے پر ڈالا جا سکتا ہے. باراک اوباما انتظامیہ نے عرب ملکوں کے عوامی احتجاج کو کنٹرول کرنے، اسلامی بیداری اور اسلامی تہذیب کی تعمیر نو کو روکنے کے لیے اور بڑے فتنوں کی آگ بھڑکانے کے لیے شام کی سرزمین پر کوششیں شروع کر دیں. ان کی کوشش تھی کہ شام کو کاٹنے سے وہ امت کی شہرک کاٹ دیں اور ہر طرح سے مقاومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. یہ رگ حیات دمشق سے بغداد، تہران، جنوب لبنان اور فلسطین بلکہ یمن تک پھیلی ہوئی ہے. میرے خیال میں یمن کے بعد اور اس کے بھی بعد کچھ مرحلے اس منصوبے کا حصہ تھے. صہیونی و امریکی منصوبہ تو یہی تھا کہ شام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، اور اس منصوبے میں عراق کی بھی تباہی شامل تھی. شام میں بحران کو حکومتی نظام کے خاتمے اور جمہوریت کی مضبوطی کے نعروں سے شروع کیا گیا، لیکن جلد ہی قبائلی اور فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی نعروں نے اس کی جگہ لے لی. ان کا سب سے بڑا ہدف شام کی حکومت کا خاتمہ اور شام کی حکومت و ملک کو مکمل تباہ کرنا تھا. لہٰذا وہ ایسے عجیب و غریب قسم کے فرقہ وارانہ نعرے لگا رہے تھے جن کا ہم شامیوں نے کبھی اپنے معاشرے میں استعمال نہیں کیا تھا. عجیب قسم کے قبائلی اور مسلکی اختلافات کو ہوا دی جا رہی تھی کہ جو کبھی بھی شامی تہذیب کا حصہ نہیں رہے. دیکھیں، وہ لوگ جو مذہب اور عبادت کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے، جس قسم کے نعرے یہ لوگ شام میں لگا رہے تھے، اس سے صاف صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. میرے خیال میں دوسری جانب سب سے زیادہ امریکی چاہتے تھے کہ دین کے نام پر مسلمانوں کی ایک ایسی خوفناک تصویر پیش کی جائے کہ جو اسلامی بیداری پر کاری ضرب لگائے اور اس طرح اسلام کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جائے. شام میں مسلح تکفیری گروہوں کی امریکہ، مغربی طاقتوں اور خطے کے ممالک نے کھلم کھلا حمایت شروع کر دی، اور باراک اوباما کی تقریر کے لیے ان میں بے مثال جوش و خروش پایا جاتا تھا. من اصرار دارم بر این که بزرگان علما چه شیعه چه سنی چه در ایران چه در مناطق دیگر توجه بکنن که اختلافات بین فرقه های اسلامی نباید موجب بشود که یک جبهه جدیدی ما در مقابل خودمون باز کنیم و از دشمن اصلی که دشمن اصل اسلام و دشمن استقلال و دشمن بهروزی مردم منطقه است غافل باشیم. سن 2016 میں امریکی اخبار نیویارک ٹائم نے انکشاف کیا کہ سعودی عرب نے کروڑوں ڈالر شام میں امریکی پراکسی وار میں جھونک دیے ہیں، اور اخبار کا مزید کہنا تھا کہ دوسرے ممالک جیسے قطر اور ترکی نے بھی فنڈنگ میں حصہ لیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سعودیہ عرب سب سے بڑا فنڈ دینے والا ملک ہے. 2012 میں آپ کی ایجنسی نے کہا سلفی لوگ اخوان المسلمون، القاعدہ عراق اور شام میں بغداد کی قیادت کرنے والی اہم قوتیں ہیں. پھر 2012 میں ہی امریکہ نے انہی گروہوں کو ہتھیاروں کی فراہمی میں مدد کی. اگر آپ کو اسلامی انتہا پسندی کے بڑھنے کی فکر تھی تو آپ نے اس معاملے کو کیوں نہیں روکا؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یہ معاملہ میرے دائرہ کار میں نہیں. میری حدود یہ ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہماری انٹیلیجنس جو معلومات فراہم کرتی ہے اس کی درستگی بہترین ہو. مزاحمتی بلاک میں ایران اور اس کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ شام کو نشانہ بنانے کا اصل مقصد مزاحمتی بلاک اور اسلامی بیداری کو تکفیری گروہوں کے ذریعے سے کمزور کرنا تھا تاکہ مذہبی فتنے پوری دنیا میں سر اٹھائیں.
خط مقدم مبارزات در این منطقه مرزهای فلسطین اشغالی بود. جریان تکفیر آمد این خط مقدم را تبدیل کرد به خیابانهای بغداد و مسجد جامع سوریه و دمشق و خیابانهای پاکستان و شهرهای مختلف سوریه و اینا شد خط مقدم مبارزه. تکفیری گروہوں نے علاقائی اور عالمی امداد سے صرف 2 سال کے عرصے میں ہی شام کے زیادہ تر حصے پر قبضہ جما لیا تھا. اسی دوران انہوں نے دوسرے تکفیری گروہوں کے ساتھ مل کر لبنان اور عراق کی جانب پیش قدمی کرنے کی کوشش شروع کر دی. پیٹرو فائنانس اور امریکہ کی براہ راست مداخلت اور تکفیریوں کی امداد کا مقصد شام، لبنان اور عراق پر قبضہ تھا. وہ جلد ہی سمجھ گئے تھے کہ ان کا دشمن ایک ہی ہے. نتیجے میں ان کے درمیان مشترکہ دشمن کے خلاف ایک قسم کی کوارڈینیشن اور اتحاد وجود میں آیا اور مشترکہ دشمن کے خلاف وہ سب ایک ہو گئے. جمہوریہ اسلامی ایران حکومت نیز لبنان اور عراق میں اسلامی مزاحمتی تحریک نے سن 2013 میں سمجھ لیا تھا کہ انہیں شام میں ان تکفیری گروہوں کے مقابلے کے لیے میدان میں اترنا ہوگا. سب جان چکے تھے کہ اصل مقصد اس خطے میں ہر طرح کی مزاحمتی تحریک کا خاتمہ ہے. یہاں بات فلسطینی مسئلے کی جڑ کو ختم کرنا تھی. اگر وہ شام کی فوج اور مزاحمتی عناصر کا خاتمہ کر دیتے تو اس کے بعد اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت کا باقی رہنا ممکن ہی نہ رہتا. آپ نے دیکھا شہید قاسم سلیمانی جو قدس فورس کے کمانڈر تھے آئے اور پورے خطے میں جہادی دفاعی عناصر کی نشاندہی کی، انہیں مضبوط کیا، ان کی مدد کی. یہ جہادی عناصر دفاعی کڑیاں بن گئیں. پھر انہوں نے ان کڑیوں کو آپس میں جوڑا اور ہم نے دیکھا کہ یہ سب مل کر ایک زنجیر ہو گئے. شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ، ایران، عراقی حزب اللہ، مختلف گروہ مل کر دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. عراق میں بھی ایسا ہی تھا. ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہیں جن کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کون اس کی توقع کرتا تھا کہ عراقی، لبنانی، شامی، ایرانی، افغانی، یمنی، پاکستانی سب ایک محاذ پر ایک دشمن کے مد مقابل لڑ رہے ہوں گے. یہ اس جنگ کی خوبصورتی بھی تھی. شام کے اندر مجاہدین کے مزاحمتی اتحاد کی جانب سے مشترکہ جہاد کے شروع ہوتے ہی تکفیری منصوبہ اور اس کے حمایتیوں کی شکست کا آغاز ہو جاتا ہے. ایرانی بھائیوں سے جب شام کی حکومت نے مدد طلب کی تو اس وقت شام انتہائی مشکل حالات سے دوچار تھا. دارالحکومت دمشق محاصرے میں تھا. لبنانی حزب اللہ کی تجربہ کار فورس، شام کی خصوصی فورسز اور ایرانی جنگی مہارت اور حکمت عملی نے تکفیریوں کو قصیر شہر سمیت متعدد علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. شام میں تکفیری منصوبے کی بری طرح سے ناکامی کے بعد واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں نے مذہبی فتنوں کے جغرافیائی دائرے کو وسیع کرنا شروع کر دیا، جس میں لبنان اور عراق وغیرہ شامل ہیں. اس کا آغاز سن 2013 سے ہوا. شام میں ہم دیکھ رہے تھے کہ 4-5 قومیتوں کے لوگ شانہ بشانہ اس درآمدی تکفیری منصوبے کے خلاف میدان جنگ میں مقابلہ کر رہے تھے. لہٰذا دشمن کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اب بات شام کے جغرافیے سے باہر نکل نہ جائے. وہ سب سمجھ گئے تھے کہ جب تک مقاومتی جہادی گروہوں کے سارے ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے لڑ رہے ہیں وہ بیک وقت کسی ایک پر غلبہ نہیں پا سکتے. تو انہوں نے سوچا اگر جنگ کا میدان مزید پھیلا دیں تو شاید شام، عراق یا لبنان کا محاذ کمزور پڑ سکتا ہے. سن 2013 میں لبنان کے ان علاقوں میں یکے بعد دیگرے خودکش حملے کیے گئے جہاں حزب اللہ کے حامی لوگ رہائش پذیر ہیں. اور ٹھیک اسی وقت عراق کے صوبہ الانبار میں عوامی خلق فشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس بدامنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ داعش نے فلوجہ شہر میں امارت اسلامیہ کی نام نہاد حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا.
ٹھیک اس بحرانی وقت میں مظاہروں کا مقصد عراقی حکومت کو دباؤ میں لانا تھا، جو اس وقت مکمل طور پر مزاحمتی و جہادی گروہوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اگر حکومت ساتھ نہ ہوتی تو افغانستان وغیرہ یا خطے سے اور لبنان سے شام یا عراق میں مجاہدین تک امداد نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس احتجاج سے وہ خطے میں دہشت گردی کو مزید فروغ دینا چاہتے تھے۔ لبنان میں حزب اللہ اور سرکاری فورسز نے برق رفتاری سے تکفیری دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن عراق میں حالات ڈرامائی شکل اختیار کر گئے۔ دس جون 2014 میں عراق کے شمال میں شہر موصول پر داعش نے قبضہ کر لیا، اور اگلے ہی دن انہوں نے صلاح الدین صوبے کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ ان کا ہدف بغداد تک پہنچنا تھا۔ اس کے صرف 2 دن بعد داعش نے تکریت کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر دھاوا بول دیا اور دور حاضر کے سب سے بڑے جنگی جرم کا ارتکاب کیا۔ داعش نے 3000 عراقی فوجی کیڈٹس کا قتل عام کر دیا۔ اسلامی انقلاب امریکہ اور صہیونیوں مغربی قابض فوجوں کو عالم اسلام سے باہر نکال رہا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر جہاد کو مسلمانوں کے خلاف جہاد میں بدل دیا۔ یعنی یہ واضح ہے کہ اگر خالص اسلام یا شیعی اسلام کہلانے والی تہذیب آخری زمانے میں کسی فیصلہ کن مارکے میں مغربی لبرل افکار کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو یاد رہے دشمن کا پہلا کام یہ ہوگا کہ اسی خالص اسلام کو جعلی اسلام کے ساتھ لڑوا دیا جائے، تاکہ خالص اسلام کو لبرل فکر سے مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ عراقی وطن اور عوام کو لاحق خطرات کے پیش نظر اس وقت اس سرزمین، عوام اور اس کی عزت و ناموس کا دفاع ضروری ہو چکا ہے، اور یہ دفاع اس وقت شہریوں پر شرعی اعتبار سے واجب کفائی بن چکا ہے۔ لہٰذا وہ تمام شہری جو اسلحہ اٹھانے کی اور دہشت گردوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، اپنے وطن، عوام اور مقدسات کے دفاع کے لیے عراقی افواج کے ساتھ رضاکارانہ طور پر اکٹھے ہو جائیں تاکہ یہ مقدس فریضہ ادا کیا جا سکے۔ عراقی معاشرے میں اسلامی بیداری کی موجودگی کی ایک اہم وجہ وہ والہانہ استقبال ہے جو عوام نے اس جہاد کفائی کے فتوے کے جواب میں دکھایا۔ یہ ایک شرعی فتویٰ تھا اور استقبال اخلاقی فریضے کے تحت تھا، لیکن بے مثال والہانہ اظہار عقیدت کے ساتھ نظر آیا۔ عراق کے کئی صوبوں میں داعش کے قبضے کے کچھ مہینوں بعد شام میں شدت پسند گروہ رقہ اور دیر الزور پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یوں داعش نے عراق اور شام کی سرزمین پر اپنے قبضہ شدہ علاقوں کے درمیان ایک رابطے کا پل قائم کر لیا۔ داعش کا عراقی اور شامی سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لینے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ دونوں ملکوں کے اندر موجود مزاحمت کو ایک ساتھ کنٹرول کیا جا سکے تاکہ ان کا آپس میں رابطہ نہ ہو پائے۔ ایک طرف واشنگٹن کھڑا تھا اور اپنی کارروائیوں کا ثمر حاصل کرنے کا انتظار کر رہا تھا، دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران نے عراقی عوام کی پشت پر کھڑے ہو کر عراق میں مقاومت اور جہاد کو تمام میدانوں میں مضبوط بنا کر ان میں نئی روح پھونک دی۔ ما در داخل کشور خودمون، ما در عراق، در سوریه، در لبنان با کسانی که علیه تروریسم می جنگیدن همکاری کردیم، کمکشون کردیم، بازم میکنیم. ما مقابل تروریسمیم. خطرناکترین و خبیثترین تروریست های این منطقه صهیونیستان.
جہادی قوتوں نے یکجا ہو کر تمام شعبوں کے اندر القدس بریگیڈ کے جنرل قاسم سلیمانی کی قیادت میں عراق اور شام میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف مسلسل کامیاب حملے کیے۔ یہ کیوں شکست دوچار ہوئے؟ واضح ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں ایسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم عراق میں ان کے ساتھ لڑے ہیں، شام میں تکفیریوں سے جنگ کی ہے، وہاں لبنان کی حزب اللہ کا بہت اہم اور بھرپور کردار تھا۔ واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں نے خطے میں خطرے کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی دہشت گردوں کو ٹاؤ نامی اینٹی آرمر میزائل فراہم کر دیے تاکہ وہ شامی فوج اور اس کی حمایتوں کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ جہاں تک ایک بین الاقوامی اتحاد کا تعلق ہے، اس نے شامی فضائیہ کو ہتھیاروں کے استعمال میں محدود کرنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ستمبر 2015 میں روسی فوجوں کی شام آمد نے طاقت کے توازن کو سیاسی، عسکری اور اسٹریٹجیکل ہر میدان میں یکسر بدل کے رکھ دیا۔ پیوٹن نے کم سے کم 5 بار مختلف موقعوں پر کہا کہ اس سے پہلے کہ شام اور عراق پر دہشت گردوں کا قبضہ ہو، ہم شام جائیں گے اور شام کے دفاع میں جنگ کریں گے تاکہ پھر یہ دہشت گرد ہماری جانب رخ نہ کریں۔ دوسرا اہم پہلو عالمی سطح پر حکومتوں کے درمیان طاقت کے توازن برقرار کرنا ضروری ہے تاکہ امریکہ شام، عراق اور خطے کو اپنی من مانیوں کے مطابق نہ بگاڑ سکے۔ ظاہر ہے اس کے بعد وہ وسطی ایشیائی ریاستوں کی جانب رخ کر سکتا ہے اور روسی فیڈریشن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیوٹن کے بیان سے بڑا فرق پڑا۔ بہت بڑی تعداد میں شامی عربی فوج مختلف محاذوں پر جانفشانی سے لڑ رہی تھی، اور یہ کہ صرف میدان جنگ میں ہتھیاروں کے ساتھ ہی لڑائی نہیں ہو رہی تھی بلکہ جاسوسی اور انفارمیشن کے میدان میں بھی اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ دوسری طرف میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہم حملہ کر سکتے ہیں، انہی معلومات پر منحصر تھا۔ روسی فوجیوں کو ہماری حکومت نے دعوت دی اور روسی فوجوں کے آنے سے ہم فتح کی جانب بڑھنے لگے۔ جہاں ایک جانب واشنگٹن اور اتحادی مزاحمتی بلاک کے خلاف دائرہ تنگ کرنے کی کوشش میں تھے، تو دوسری جانب یمن جو کہ سعودی جارحیت کا مقابلہ کر رہا تھا، اس نے اپنی بے مثال مزاحمت کے ساتھ انہیں انگشت پہ دندہ کر دیا۔ تکفیریوں کے خلاف مزاحمتی جغرافیہ دن بدن پھیلتا جا رها ہے۔ یک عرصه دیگر که بسیار مهم نگاه گسترده به جغرافیای مقاومت است در منطقه. شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید. از مسائل فلسطین بگیرید تا مسائل دیگر غرب آسیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمتی گروہ کا دائرہ تہران سے بغداد، دمشق اور لبنان تک پھیل گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اسرائیلی خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ امریکی خطے میں فوجی اڈے رکھنے اور بحری بیڑوں کے باوجود اسے روکنے میں بری طرح ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ امریکہ میں باراک اوباما کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلسل شرمناک شکستوں کی میراث اپنے حصے میں پائی، جو انہیں جمہوریہ اسلامی ایران اور اسلامی بیداری کے ساتھ مقابلے میں مل رہی تھی۔ اسی عالم میں اسرائیل کو مزاحمتی گروہوں کی بڑھتی ہوئی یہ طاقت خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ عراق میں کمزور پڑ گئے۔ ظاہر میں وہ حشد الشعبی کی مزاحمت کے باعث اپنا عسکری توازن کھو چکے تھے۔ شام میں وہ اپنی فوجی قوت نہیں بڑھا سکتے تھے۔ اپنے فوجیوں کی جگہ کردوں کا سہارا لینے پر مجبور ہوئے اور انہیں اسلحہ سمیت خلیجی، سعودی، اماراتی پیسہ بہم پہنچایا گیا تاکہ توازن برقرار کیا جا سکے۔ اسلامی بیداری کے خلاف تکفیری دہشت گردوں کا امریکی صہیونی منصوبہ بری طرح ناکام ہو چکا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران اور اسلامی بیداری کے خلاف علاقائی اور بین الاقوامی محاذ قائم کرنے کے لیے نئی پالیسی بنانا شروع کر دی۔ و هیچ سودی هم نبردن. همین چند روز قبل از این رئیس جمهور آمریکا گفتش که 7 تریلیون ما خرج کردیم در منطقه غرب آسیا به غلو خاورمیانه و هیچی گیرمون نیومد. راست میگه، چیزی گیرشون نیومد.
بعد از این هم آمریکا بدانه هر چه خرج کنه، هر چه تلاش بکنه، قطعا در این منطقه هیچی گیرش نخواهد آمد. मई 2018 में अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरे में 55 इस्लामी और अरब मुल्कों को इकट्ठा किया गया और उसका मकसद इस्लामी बेदारी और जमहूरी इस्लामी ईरान के खिलाफ इस्लामी इसराइली नेटो फोर्सेस की तश्कील था। امروز سیاست‌های خباثت آلود استکبار در منطقه ما ایجاد جنگ‌های نیابتی است. برای منافع خودشون کشورهای منطقه را یا گروه‌هایی در داخل کشورها را تحریک کنند و وادار کنند که به جان هم بیفتند و اونا منافع خودشون رو دنبال کنند. جیب کمپانی‌های اسلحه سازی را پر کنند. سیاست‌های اقتصاد نزدیک به ورشکستگی خودشون رو ترمیم کنند. دیکھیں یہ جو ٹرمپ عربی اور مغربی اتحاد بنانے کی کوششیں کر رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں. کہتے ہیں کہ کسی نے ایک آدمی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہیبت اللہ، یعنی اللہ کا رعب. پوچھنے والے نے کہا سچ کہہ رہے ہو یا صرف ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ پومپیو نے اسی تناظر میں سیسی سے ملاقات کے لیے قاہرہ کا دورہ کیا. وہاں جو اس نے گفتگو کی ہے اس میں 365 الفاظ استعمال کیے ہیں، جن میں سے 64 الفاظ ایران کے بارے میں ہیں. یعنی اس نے 64 مرتبہ ایران کا نام لیا ہے. اور یہ سارا شور، اگر یہ مسئلہ ان کے لیے اتنا اہم نہ ہوتا تو وہ اس معاملے کے لیے اکٹھے نہ ہوتے. عرب حکومتوں اور ان کی جماعتوں کی ایک مشکل ہے. وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس طرح مصر کا انور السادات کہتا تھا کہ 99% مسائل کا حل امریکہ کے پاس ہے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ حل تو ہونے سے رہا، نتیجہ شکست کی صورت میں ہوگا. میں نے ابھی دورہ کیا، میں ابھی سعودی عرب سے آیا ہوں. میں کہوں گا بادشاہ اچھے ہیں، ہمارے 2 دن بہت اچھے گزرے اور اسرائیل کے بارے میں ان کا احساس بہت مثبت ہے. سعودیہ عرب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامی نیٹو اتحاد قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیل آف سینچری کی بنیاد بھی رکھ دی، جس کا مقصد فلسطینی مسئلے کا خاتمہ تھا. ما نصیحت میکنیم این کشورهایی را، این دولتهایی را که فراموش میکنن قرآن از اونا چه خواسته است. یادشون میره همین آیاتی که تلاوت کردن والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا اشداء علی المؤمنین رحماء مع الکفارن، عکس. اینا مسلمانن. ایرانی جوہری معاہدہ بنیادی طور پر ناقص معاہدہ ہے. اگر ہم کچھ نہیں کرتے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. تھوڑے ہی عرصے میں دنیا میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی سب سے بڑی ریاست دنیا میں خطرناک ترین ہتھیار حاصل کر رہی ہوگی. اس لیے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایرانی جوہری معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران دشمنی کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے کئی ایک ایسی پابندیوں کا اعلان کر دیا جنہیں سخت ترین پابندیوں کا نام دیا جاتا ہے. اسی دوران اس نے جمہوریہ اسلامی ایران اور اسلامی مقاومت کے خلاف سخت ترین زبان استعمال کی اور بدترین اقدامات سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. الان متمرکزن رو جنگ اقتصادی. چرا؟ چون از جنگ نظامی مایوسن، از جنگ فرهنگی هم حتی مایوسن. حالا دشمن بعد از شکستی که در جبهه فرهنگی خورده و در جبهه امنیتی خورده و در جبهه سیاسی خورده و در جبهه نظامی خورده، حالا متمرکز شده روی جبهه اقتصادی.
من به شما عرض بکنم دشمن به توفیق الهی در این جبهه هم شکست خواهد. عالمی سامراجی ہتھ کنڈوں کے خلاف جہاں ایک جانب رہبر معظم انقلاب اسلامی مسلسل مقابلے کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب مسلسل اس بات کو بھی دہراتے ہیں کہ مغربی تہذیب اندر سے کھوکھلی ہو کر کسی بھی وقت منہ کے بل گرنے والی ہے. لہٰذا آپ تاکید کرتے ہیں کہ اسلامی بیداری اسلامی تہذیب کی تعمیر نو کا موجب بنے گی. امروز نوبت ماست. امروز نوبت اسلام است. و تلک الایام نداولها بین الناس. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند. ما حرفی نداریم. همچنانی که اروپایی ها اون روز از دانش مسلمین استفاده کردند، از تجربه مسلمین استفاده کردند، از فلسفه مسلمین استفاده کردند، ما امروز از دانش جهان استفاده میکنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده میکنیم برای برپا کردن تمدن اسلامی، منتها با روح اسلامی، با روح معنویت. این وظیفه امروز ماست. ایران اسپارٹیکس کی طرح ہے جس نے غلامی کے طوق اور زنجیریں توڑ ڈالی، جس سے دوسرے غلاموں کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ وہ بھی غلامی کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے مغربی استعمار کا تختہ الٹ دیا. ہم انہیں نیچے کھینچ سکتے ہیں، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اس مرتبہ اسپارٹیکس قتل نہیں ہوگا اور اسے مسلوب نہیں کیا جا سکے گا. کئی دہائیوں سے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی اسلامی تہذیب کی تعمیر نو اور تشکیل ثقافت کی کشتی کو بدترین بھنور سے نکال کر مسلسل آگے بڑھانے میں کامیاب رہے ہیں. لہٰذا ان کی زبردست قیادت نے بہت سوں کی توجہ ان کی ذاتی شخصیتی خصوصیات کی جانب مبذول کروائی ہے، چاہے وہ ایک عالم دین ہو، حکومتی عہدیدار، سیاستدان، دانشور، مفکر یا پھر ایک مجدد، مصلح اور ماہر فنون و ادب ہوں. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ رہبر معظم اور حکومت کو چاروں اطراف سے گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے. مشرقی محاذ میں افغانستان، شمالی مشرقی محاذ میں عراق جہاں ہزاروں امریکی فوجی موجود ہیں. خطے میں امریکی اثر و رسوخ بھی پایا جاتا ہے. اس پر مزید یہ کہ ایران کے خلاف اقتصادی محاصرہ بھی ہے. لیکن کیسے اس شخصیت نے ان مشکلات کو ایک موقع غنیمت میں بدل دیا ہے کہ افغانستان و عراق میں امریکہ شکست کھا جاتا ہے. خطے میں مزاحمتی گروہ طاقتور انداز سے کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ تب ہی ممکن ہے کہ ایک سیاسی عسکری تخلیقی صلاحیتوں کی مالک و منتظمہ قیادت ہو اور ہر حوالے سے بے مثال نابغہ روزگار شخصیت ہو. میڈیا اسٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں. تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ. جے بھارت، جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.